अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल हदीद और आयत नंबर 27 कल हम पढ़ रहे थे, मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं इस आयत को दोबारा आपके सामने रख देती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील। उनके बाद हमने पै दर पे अपने रसूल भेजे और इन सब के बाद ईसा इब्न मरियम को मबूस किया और उसको इंजील अता की। वजालना फी कुलूबिल लज़ीना तबऊहु राफ़तन व रहमा, और जिन लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके दिलों में हमने राफत और रहमत को डाल दिया। वरहबानियता इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, और रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद की, हमने उसे फर्ज नहीं किया था। इल्ला, सिवाय इब्तिगा रिदवानिल्लाहि, सिवाय इसके कि अल्लाह की खुशनुदी की तलब करें। फमा राऊहा हक़ रियायतिहा, बस उन्होंने इसकी पाबंदी का जो हक था उसे अदा नहीं किया। फ़ातईना लज़ीना आमनु मिनहुम अजरहुम, उनमें से जो लोग ईमान लाए उनको हमने उनका अजर अता किया। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से कसीर लोग फासिक हैं। तो कल हमने रहबानियत पे हल्की सी बात की थी। आज हम यानी कल हमने तो इसकी डेफिनेशन देखी थी और ये देखा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है और किस तरीके से उन्होंने मना किया, और उन्होंने ये बता दिया कि हमारे दीन में कोई रहबानियत नहीं है, और हमारे दीन की रहबानियत जो है अगर वो है किसी सूरत में तो वो जिहाद फी सबिलिल्लाह की सूरत में है। आज हम लोगों ने ये देखना है कि ईसाइयों ने जो रहबानियत इख्तियार की जिसका वो हक भी ना अता कर सके। यानी एक तो गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने रहबानियत ईजाद की, जो कि दीन में एक इजाफा था। इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने ईजाद की क्यों? कि अल्लाह की रजा हासिल करें। लेकिन जब एक गलती कर दी तो उसके ऊपर दोहरी गलती ये थी उनकी कि जो रहबानियत की जो पाबंदियां होती हैं फिर उन्होंने उनका भी पास नहीं किया। यानी दोहरी गलती में वो मुब्तला हुए। एक तो ये कि अपने ऊपर वो पाबंदियां आयद की जिनका अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं दिया था, और दूसरी गलती ये थी कि जिन पाबंदियों को अपने नज़दीक अल्लाह की रजा समझ कर उन्होंने अपने ऊपर आयद कर लिया था, फिर उनका हक नहीं अदा किया, और वो हरकतें की जिससे अल्लाह की खुशनुदी के बजाय उल्टा उसका गजब ही मोल ले बैठे। तो इस मकाम को समझने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने इसका हक अदा नहीं किया, जो मसीहत की तारीख के ऊपर थोड़ी सी नजर डालनी पड़ेगी। कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा दिया, तो उनके 200 साल तक जो जो क्रिश्चियन चर्च था या जो ईसाई कलीसा होता है उसमें रहबानियत का कोई तसव्वुर नहीं था 200 साल तक। लेकिन उसके जो जरासीम थे ना वो पाए जाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सूरत में वो मौजूद नहीं थी। जो जो जरासीम पाए जाते थे वो क्या थे कि उनके यहाँ कुछ ख्यालात मौजूद थे। एक ख्याल उसमें ये था कि तजर्रुद, अभी आप बेशक इसकी टर्म नोट कर लें, तजर्रुद और तर्क दुनिया। और दूसरा है कि दरवेशाना जिंदगी। अभी हम तजर्रुद पे बात करेंगे कि वो क्या होता है। ये दोनों ही इखलाकी आइडियल्स समझे जाते थे। तजर्रुद का क्या मतलब होता है? वो लोग जो दीनी खिदमात सरंजाम देते हैं वो शादी ना करें, अकेले रहें, फैमिली के बखेड़ों से आज़ाद हो, और दरवेशाना जिंदगी यानी दुनिया को तर्क कर दे। तो 200 साल के बाद जब यानी तीसरी सदी शुरू हुई तो ये एक पूरा फितना बन चुका था, और रहबानियत एक वबा की तरह फैलनी शुरू हो चुकी थी। तीन इसके असबाब थे कि ये क्यों फैली। पहला सबब था इसका कि शिर्क के मुकाबले में दीनी इंतहा पसंदी। दूसरा इसका सबब था कि सकाफती असर। और तीसरा था किताब से दूरी। अब हम तीनों असबाब को ही डिस्कस करेंगे। तो पहला सबब मैंने क्या बताया आपको कि शिर्क के मुकाबले में दीनी इंतहा पसंदी, क्योंकि कदीम मुशरिक सोसाइटी में हाँ बदकिरदारी, दुनिया परस्ती, शाहवानियत ये बहुत शिद्दत के साथ फैली हुई थी। तो उसका तोड़ करने के लिए ईसाई उलमा ने जो रास्ता इख्तियार किया, बजाय इसके कि वो एतदाल का रास्ता होता, उन्होंने एक और इंतहा पसंदी निकाल ली। शिर्क एक इंतहा पसंदी है, और जो ईसाई उलमा ने तरीका इख्तियार किया वो एक दूसरे दर्जे की इंतहा पसंदी थी। उन्होंने इंसान की इफ़्फ़त और उसकी इस्मत पर इतना जोर दिया कि औरत और मर्द का ताल्लुक एक निजासत बन के रह गया, ख्वाह वो निकाह ही की सूरत में क्यों ना हो।
اور اتنی شدت آئی ان کے اندر کہ ایک دیندار آدمی کے لیے کسی قسم کی کوئی پراپرٹی رکھنا، کوئی جائیداد رکھنا، یہ گناہ ہی بن گیا۔ اور اخلاق کا معیار یہ بن گیا کہ آدمی بالکل مفلس ہو، ہر لحاظ سے اس نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہو۔ یعنی ایک طرف جو مشرق سوسائٹی میں جو لذت پرستی تھی وہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو دوسری طرف ان لذات کو ترک کرنا، نفس کو مارنا، خواہشات کا کلا کما کر دینا، یہ ان کے نزدیک ان کا مقصد بن گیا۔ اخلاق، اگر کسی نے اخلاق کے اعلیٰ بلند درجے پہ فائز ہونا ہے تو یہی مقصد ہوگا، یہ کرنا ہوگا۔ اور کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کی ایکسرسائزز سے یا ریاضتوں سے اپنے جسم کو اذیتیں دینا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی روحانیت کے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہی اس کا ثبوت ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اذیتیں دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز آئی کہ دو انتہائی، یعنی شرکیہ مشرق معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ اعتدال سے اس میں تبدیلی لائیں، کتاب اور میزان والی بات وہ ختم کر کے ایک چیز یہ نکالنی شروع کر دی۔ دوسرا اس کے اوپر ثقافتی اثر ہوا کہ جب یہ عیسائیت کامیابی کے دور میں داخل ہوئی، یعنی عوام میں پھیلنی شروع ہوئی، تو اب دیکھیں کہ جب پھیلتی ہے تو نئے نئے علاقے اس کے اندر آنے شروع ہوئے، تو ہر علاقے کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ان کلچرز کو بھی اپنے یعنی دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اولیاء پرستی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے معبودوں کو پوجا کرتا تھا، پوجا کرتے تھے لوگ، اب اولیاء پرستی شروع ہو گئی، اس کو سینٹ ورشپ، ان کے ہاں سینٹس کا رواج ہے، سینٹس ہوتے ہیں، تو اولیاء پرستی یعنی سینٹ ورشپ کا آغاز ہو گیا۔ مصر میں دو بت ہوا کرتے تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، ایک کا نام ہورس تھا اور ایک کا نام آئسس تھا، آئسس دیوی تھی۔ ان کے مجسموں کی جگہ پہ ہٹائے گئے وہ مجسمے اور دو نئے مجسمے رکھ دیے گئے۔ کون سے بھلا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم علیہ السلام کا، اور ان کے بت کو پوجا جانے لگا۔ چوتھی صدی میں یہ ہوا کہ جو رومن امپائر تھی نا، بہت بڑی امپائر تھی، اس کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین نام تھا اس کا، اس نے عیسائیت قبول کر دی۔ اب جب بادشاہ نے عیسائیت قبول کی تو ظاہر ہے پوری قوم کا ہی دین یہ بن گیا۔ اس کی بھی کچھ ریزنز تھی، میں ان ریزن میں بھی نہیں جا رہی کہ کیا ریزنز تھی۔ بہرحال اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے تہواروں کے ساتھ نا بڑی محبت ہوتی ہے، تو وہ جو علاقہ تھا روم کا، وہ برف کیونکہ بہت زیادہ پڑا کرتی تھی، تو اب جب برف پڑتی تھی تو لوگوں کے اندر سے نا وہ جیسے زندگی غائب ہونا شروع ہو جاتی تھی، نہ وہ چیز اگ رہی ہے نہ سورج نکل رہا ہے، تو ایسے جیسے مردنی سی چھائی ہوتی تھی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ دسمبر کے آخر میں برف جو ہے وہ پڑنا بند ہو جاتی تھی اور سورج نکلنا شروع ہوتا تھا، تو یہ ایک تہوار منایا کرتے تھے اس وقت، خوشیاں مناتے تھے، ایک دوسرے کو گفٹس وغیرہ دیتے تھے، دعوتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کی، اس کا نام تھا سیٹرنیلیا۔ تو جب یہ کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول کی تو اس کے مشیروں نے کہا کہ آپ کی عوام تو بڑے محبت کرتی ہے اس تہوار سے، سیٹرنیلیا سے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پوچھا اچھا عیسائیت میں کون سا تہوار ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کرسمس ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کرسمس کب منایا جاتا ہے؟ ابھی بھی ویسے اگر آپ تھوڑی سی سرچ بھی کر لیں کہ اصل میں تو کرسچنس کو بھی ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کو نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا ہے، کیونکہ کچھ چرواہے یہ بتاتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت گھاس لمبی لمبی تھی، یعنی چراگاہوں کا موسم تھا، جانور چرا کرتے تھے، یعنی کچھ اپریل ٹائپ کا موسم تھا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن اس میں مختلف روایات ملتی ہیں، بہرحال کوئی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہ تو لائک کرسمس مناتے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب کرسمس اور سیٹرنیلیا اکٹھا کر دیا جائے، یعنی ایک ہی تہوار سمجھ کے بنایا جائے۔ تو کیا ہوا کہ کرتے کرتے پھر وہ دونوں کے جو کسٹمز تھے وہ مکس ہو گئے آپس میں، اور پھر آہستہ آہستہ سیٹرنیلیا کی جگہ کرسمس نے ہی لے لی۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ دوسرے علاقوں کے جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز تھے وہ شامل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جو قدیم زمانے کے وہ تعویذ گنڈے، عملیات، فالگیری، غیب کا علم، جن بھوت بھگانے کے عمل، یہ سارا کام عیسائی درویشوں نے شروع کر دیا۔ اور عوام جو ہیں وہ اس شخص کو وہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے قریب سمجھا اس کو کرتے تھے جو بڑے گندا ہوتا تھا، کپڑے نہیں پہنتا تھا، کسی گھر میں نہیں رہتا تھا، کسی جانور کی کھو میں رہتا تھا۔ تو عیسائی جو چرچ تھا اس کے اندر اسی طرح کا، جیسے میں نے کہا نا اولیاء پرستی تھی، تو اسی طرح کی ولایت کا تصور مشہور ہونا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے ان کے کرامتوں کے قصے مشہور ہونے شروع ہو گئے، کتابیں اسے بھری جانے لگیں۔ بالکل ہمارے یہاں بھی ایک کتاب اس طرح کی موجود ہے، تذکرۃ الاولیاء۔ تیسری چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کتاب سے دوری۔ اب انہوں نے کتاب تو چھوڑ دی، کتاب کیا تھی ان کے پاس؟ تورات، اس کے اندر لا تھا، شریعت تھی۔ اب وہ تو انہوں نے چھوڑ دی، یعنی شریعت موسوی انہوں نے چھوڑ دی، اور صرف ان کے پاس انجیل تھی، اور انجیل کے اندر تو کوئی لا تھا نہیں، اس کے اندر تو حکمت تھی جیسے ہم نے کل بھی پڑھا۔ تو
کیا ہوا کہ اب زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی طور طریقہ تو انسان نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کچھ یعنی مسیحی جو علماء تھے، انہوں نے کچھ اپنے رجحانات کو لیا، کچھ انہوں نے باہر کے فلسفوں سے اور باہر کے جو دین تھے ان سے متاثر ہو کر ایک نئی طرح کی چیز ایجاد کر لی، یعنی دین میں نئی نئی، جس کو ہم نکل پڑا تھا نا کہ بدعتیں، وہ دین میں داخل کرنی شروع کر دی۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ہی ایک تھی۔ اور جو جن مذاہب کا ان کے اوپر اثر آیا وہ بدھسٹ تھے، یعنی بدھ مت، پھر ہندو جوگی سنیاسی، قدیم ایک ایرانی مذہب تھا مانویت، اس کا بھی اثر ان کے اندر آیا۔ پھر اس کے علاوہ افلاطون کی بھی کچھ فلسفیز انہوں نے شامل کی۔ تو یہ کام کوئی عام انسانوں نے نہیں کیا، یہ تیسری سے لے کے 7ویں صدی عیسوی کے جو علماء تھے، یہ سارا ان کی مطلب آپس میں وہ کر کے نا، انہوں نے جیسے میٹنگز کر کر کے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کرنی شروع ہوئی۔ کہاں سے آغاز ہوا، کس علاقے سے ہوا اس رہبانیت کا آغاز عیسائیوں کے اندر؟ تو یہ مصر سے ہوا تھا، اور اس کا بانی ایک سینٹ تھا، یعنی ایک ولی تھا، اس کا نام تھا سینٹ اینتھنی۔ تو جو رہبانیت کے رولز اینڈ ہدایات ہوتی ہیں نا، وہ ساری اسی نے لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ رہبانیت کے مراکز قائم کرنے شروع کر دے، ان کو وہ خانقاہیں کہتے تھے۔ تو ایک خانقاہ اس نے قائم کی مصر کے اندر، پھر اس نے ریڈ سی کے کنارے ایک دوسری خانقاہ قائم کی۔ اب ان خانقاہوں میں رہبانیت چونکہ پھیلتی چلی جا رہی تھی، تو ایک ایک ٹائم میں 3-3 ہزار تک راہب اور راہبات رہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، شام، فلسطین، افریقہ، یورپ کے مختلف ممالک میں پھیلتا چلا گیا۔ اب شروع میں تو کیا ہوا کہ جو جو کرسچن چرچ تھا نا، اس کو اس رہبانیت کے معاملے میں ایک الجھن کا سامنا ہوا ان کو۔ وہ کیا سامنا تھا کہ یہاں تک تو چلو بات ٹھیک ہے کہ اکیلے رہیں، شادی نہ کریں، غریب رہیں، مفلس رہیں، یہی روحانی زندگی کے آئیڈیلز ہیں، لیکن شادی بیاہ اور اولاد پیدا کرنا اور کوئی پراپرٹی رکھنا، اس کو ہم کیسے گناہ ٹھہرائیں؟ کیونکہ یہ تو دین کے اندر موجود نہیں تھا۔ بہرحال کرتے کرتے کچھ اور بڑے بڑے ان کے اولیاء آئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کے اثر کی وجہ سے، ان کے انفلوئنس کی وجہ سے رہبانیت جو ہے نا وہ چرچ کے اندر ایک باقاعدہ سسٹم کے طور پر داخل ہو گئی۔ اب یہ جو بدعت انہوں نے ایجاد کر دی، اس کی چند خصوصیات تھی، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ ایک چیز اس میں یہ تھی کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا، یعنی جسمانی تکالیف۔ میں نے پکچر یہ ایک لگا کے تھوڑی سی پریزنٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے اس کی، لیکن میں آپ کو سامنے بتاتی چلی جاؤں گی کہ نئے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو اذیتیں دیتے تھے، اور اس معاملے میں ایک دوسرے میں مقابلہ، یعنی ہر راہب دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ جو ان کے تذکرے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک ان کا سینٹ تھا، میکیریس نام تھا اس کا، وہ اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا بوجھ اٹھائے پھرتا تھا۔ 6 مہینے تک لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ہی دلدل میں سوتا رہا، زہریلی مکھیاں اس کے جسم کو کاٹتی رہیں۔ پھر اس کا جو مرید تھا، وہ اس سے بھی بڑھ کر اس نے ریاضت کی، وہ 150 پاؤنڈ کا وزن اٹھا کے پھرتا تھا، اور 3 سال تک وہ ایک خشک کنویں میں پڑا رہا۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کا سینٹ تھا، وہ جو کھانا وہ کھایا کرتا تھا وہ مکئی کھاتا تھا، اور مکئی بھی کیسی کہ جو 1 مہینہ پانی میں بھیگ کر بدبو چھوڑ چکی ہوتی تھی، وہ والی مکئی کھاتا تھا۔ پھر ایک اور سینٹ ان کا تھا، بیسیرین اس کا نام تھا، اس کے بارے میں لکھا کہ وہ 40 دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا، 40 سال تک اس نے زمین کو پیٹ نہیں لگائی، یعنی وہ بیٹھا نہیں، وہ لیٹا نہیں۔ ایک اور سینٹ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 سال، اور ایک روایت کے مطابق 50 سال اس نے زمین کو پیٹ لگائے بغیر گزار دیے۔ ایک ولی اور سینٹ جان اس کا نام تھا، اس کے بارے میں ہے کہ 3 سال تک عبادت میں کھڑا رہا، اور پوری مدت نہ وہ بیٹھا نہ اس نے کوئی ریسٹ کی، بس ایک چٹان کا سہارا لے لیا کرتا تھا۔ اور وہ کیا کھاتا تھا؟ ہر اتوار کو اس کے گھر سے کچھ تبرک آتا تھا، بس وہ وہی کھایا کرتا تھا۔ ایک ان کا اور سیمیون نام تھا، سینٹ تھا، وہ یعنی بڑے ولیوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر ایسٹر سے پہلے 40 دن کا فاقہ کرتا تھا، ایک دفعہ پورے 1 سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، اور بسا اوقات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جا کے رہتا تھا۔ آخرکار اس نے شام کی طرف، شمالی شام کی طرف، اس نے 60 فٹ کا اونچا ستون بنوایا، اور اس کے سب سے اوپر 3 فٹ کے سرکمفیرنس میں، یعنی 3 فٹ کے گھیر میں وہ رہا کرتا تھا۔ وہاں پہ ایک کٹہرا سا بنوایا گیا، اور اس ستون پر اس نے 30 سال گزارے، بالکل ایکسپوزڈ، یعنی دھوپ، بارش، سردی، گرمی سب اس پہ گزرتی رہی۔ وہ کبھی اپنے ستون سے نہیں اترتا تھا، اور اس کے مرید سیڑھی لگا کے جاتے تھے، اس کو کھانا پہنچاتے تھے، اس کی گندگی کو صاف کرتے تھے۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک دن اپنے آپ کو رسی لے کر اسی ستون سے باندھ دیا کس کے،
اور یہاں تک کہ رسی اس کے جسم کے گوشت کے اندر پیوست ہو گئی، گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، اور جب بھی کوئی کیڑا اس کے پھوڑوں سے نیچے گرتا اٹھا کر دوبارہ رکھ لیتا اور کہتا کھا جو اللہ نے تجھے دیا۔ اور جو عیسائی عوام ہے وہ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، اور جب وہ مرا تو پھر وہ مسیحی عوام کا فیصلہ تھا کہ وہ عیسائی ولیوں میں ایک بہترین مثال تھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو 30 30 سال تک بالکل خاموش رہے، کسی نے ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، کچھ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو کپڑے نہیں پہنتے تھے، ننگے رہتے تھے اور اپنا ستر لمبے لمبے بالوں سے چھپاتے تھے اور زمین پر رینگ رینگ کر چلتے تھے۔ جب یہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کی ہڈیوں کو پھر سجا کے رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ان کی ایک خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ گندگی، ہر وقت گندے رہنا پسند کرتے تھے، صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگانا ان کے نزدیک خدا پرستی کے خلاف تھا، یعنی جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سمجھا کرتے تھے۔ اور ایک سینٹ ہے ان کا ایتھینیوس، وہ بڑی عقیدت سے سینٹ اینتھنی کو یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابراہم جب سے مسیحیت میں داخل ہوا پورے 50 سال تک اسے اپنا منہ نہیں دھویا اور نہ ہی پاؤں۔ ایک مشہور راہبہ جس کا نام ورجن سلویا بتایا جاتا ہے، عمر بھر اس نے اپنی جسم کی جو انگلیاں ہیں نا، ہاتھوں کی انگلیاں، اس کے سوا جسم کے کسی حصے کو پانی نہیں لگنے دیا۔ ایک کانوینٹ میں 130 راہبات کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے اور غسل کا نام سن کر ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ تیسری چیز، ازدواجی زندگی حرام، یعنی اکیلے رہنا ہے، نکاح کے رشتے کو کاٹ پھینکنا ہے۔ اور چوتھی پانچویں صدی میں جو ان کی تحریریں ملتی ہیں وہ اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجرد یعنی اکیلا رہنا ہی سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے۔ اور عفت کے معنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جنسی تعلق سے بالکل اعتراض کرے، خواہ وہ میاں بیوی کا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ اور پاکیزہ روحانی زندگی کا یہی کمال ہے کہ آدمی بالکل اپنے نفس کو مار ڈالے، اس لیے کہ یہ خواہشات ان کے خیال کے نزدیک حیوانیت کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ یہ سو مچ سو کہ ہنسنا مسکرانا بھی ان کے نزدیک گناہ میں شامل تھا۔ تو اسی بنا پہ شادی کا تصور ان کے ہاں بالکل ہی راہب اور راہباؤں میں ختم ہو گیا۔ عورتوں کی بھی یعنی ایک چیز تو یہ کہ شادی نہیں کرنی، دوسری بات ہے کہ شکل بھی نہیں دیکھنی، کسی خاتون کی شکل بھی دیکھنا اس میں بہت زیادہ اس لیول کی گستاخی ہے۔ عورتوں کو بھی اس طرح کی ان کے دلوں میں بھی یہ بات بٹھائے گی کہ اگر آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا ہے تو ہمیشہ کنواریاں رہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہروں سے الگ ہو جائیں۔ اور یہ ہے کہ جو جو خاتون مسیح علیہ السلام کی خاطر راہبہ بن کے ساری عمر کنواری رہیں گی، پھر وہ آخر میں مسیح کی دلہن بنے گی اور اس کی ماں جو ہے وہ مسیح کی ساس ہوگی۔ تو اس طرح سے انہوں نے وہ ایک طریقہ نکالا، اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ان کا سینٹ تھا ایمن، اس نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو ازدواجی تعلق کی نجاست پر بہت لمبا واعظ سنایا، اور دونوں نے آپس میں طے کیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایکسٹریمزم اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے جو یعنی انسان کے اندر جو انسٹنکٹس پائی جاتی ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی دردناک پہلو اس رہبانیت کا یہ ہے کہ رحمی رشتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد تک سے لوگوں نے اپنے رشتے کاٹ لیے۔ اس سلسلے میں کافی بہت ہی ایموشنل قصے ملتے ہیں۔ ایک ولی ہیں، سینٹ پوئمن ان کا نام تھا، وہ اور ان کے 6 بھائی مصر کی ایک صحرائی خانقاہ میں رہتے تھے۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا، یعنی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بچے کہاں چلے گئے۔ تو برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پتہ معلوم ہوا، وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچی تو بیٹے ماں کو دور سے دیکھ کر ہی بھاگ کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں اس بڑھاپے میں اتنی دور چل کر تمہیں دیکھنے آئی ہوں، تمہارا کیا نقصان ہوگا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں؟ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ لیکن ان ولیوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر سے ہی کہہ دیا کہ اب تو ہماری ملاقات تمہارے ساتھ اللہ کے ہاں ہی ہوگی۔ اس سے بھی دردناک ایک قصہ یوں ملتا ہے کہ ایک اور سینٹ تھا، سیمین نام تھا اس کا۔ اس نے مطلب اپنے ماں باپ کو چھوڑا، 27 سال وہ غائب رہا، اس کے غم میں اس کا باپ مر گیا، ماں زندہ تھی۔ جب بیٹے کی ولایت کے چرچے دور دور تک پہنچے تو اس کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو بیچاری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پہنچی، مگر وہاں پہ کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے لاکھ منت سماجت کی کہ بیٹا یا تو مجھے اندر بلا لو یا باہر نکل کے مجھے اپنی شکل دکھا دو، لیکن اس اللہ کے ولی نے صاف انکار کر دیا۔ 3 رات اور 3 دن وہ خانقاہ کے دروازے پہ پڑی رہی، آخرکار وہیں پہ اس نے جان دے دی۔ تب ولی اللہ باہر نکلے اور ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔
ایسی ہی بے دردی ان ولیوں نے اپنے بہن بھائیوں اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی برتی۔ ایک شخص ہے، میوٹیس نام بتایا جاتا ہے، اس کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ خوشحال آدمی تھا، یکا یک اس پہ مذہبی جنون سوار ہو گیا اور اپنے 8 سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ بیٹے کی محبت کو دل سے نکالنا تھا۔ تو اس نے پہلے تو مطلب پہلے تو یہ ہوا کہ اس کے بیٹے کو اس سے الگ کر دیا گیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح سے اس کے بیٹے کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور وہ سارا کچھ چپ چاپ دیکھتا تھا۔ پھر جو خانقاہ کا شیخ تھا اس نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے دریا میں پھینک دو، اور وہ اس کام کے لیے بھی تیار ہو گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس بچے کی جان بچا لی بالکل اس وقت جب وہ دریا میں اس کو پھینکنے لگا تھا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ واقعی وہ مرتبہ ولایت تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ بن گیا کہ جو شخص اللہ کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹنی ہوں گی جو دنیا میں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں، بال بچوں کے ساتھ باندھتی ہیں۔ ایک سینٹ ہے گریگوری، وہ لکھتا ہے کہ ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکا اور ایک رات چپکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ تو اللہ نے اس کی قصور کی سزا اسے یہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس کی لاش زمین میں دفن کی تو زمین نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، بار بار قبر میں ڈالا جاتا اور زمین اسے نکال کے باہر پھینک دیتی۔ آخرکار ایک سینٹ نے اس کے سینے پہ تبرک رکھا، تب جا کے قبر نے اسے قبول کیا۔ اور ایک راہبہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ مرنے کے بعد 3 دن تک عذاب میں اس لیے مبتلا رہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہیں نکال سکی۔ تو یعنی ایک ولی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے سوا کسی کے ساتھ بے دردی نہیں برتی، یعنی بے دردی برتنا ہی دین بن گیا ان کے لیے۔ تو جب اتنی سنگ دلی اور بے رحمی برتی جائے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے؟ انسانی جذبات تو ہے نا اندر، محبت تو نہیں ختم ہوتی، انسانی جذبات کو انہوں نے مار ڈالا خود ہی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں بھی ان کے جو ہے وہ مذہبی اختلافات ہونا شروع ہو گئے، اور آپس میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی راہبوں کے 4تھی صدی تک پہنچتے پہنچتے مسیحیت میں 80 سے 90 فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ سینٹ اگسٹائن کا ذکر میں نے آپ سے کیا، وہ 88 فرقے اس نے گنوائے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے کے خلاف سخت نفرت کرتا تھا، اور اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بھی یہی راہب لوگ تھے۔ اور اس طریقے سے جنگ و جدل ہوتی تھی کہ لوگوں کی بوٹی بوٹی نوچ لی جاتی تھی، پھر ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا۔ اس طرح کے واقعات بھی ان کے ہاں سے ملتے ہیں۔ اور پھر اس ایسی خانہ جنگی کے ایک واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئی۔ اب یہ جو ترک دنیا انہوں نے کیا اور تجرد کیا اور فقر اور درویشی کی زندگی اپنائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونے لگا کہ دنیا کی دولت بھی سمیٹنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ یعنی 5ویں صدی کے آغاز میں ان کی یہ حالت ہو چکی تھی ان راہبوں کی کہ روم کا جو بشپ تھا وہ بادشاہوں کی طرح محل میں رہتا تھا، اور اس کی سواری جب شہر سے باہر نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹ باٹ بادشاہ کی سواری سے بھی زیادہ ہوتے تھے۔ خانقاہوں کی طرف دولت کا بہاؤ 7ویں صدی تک آتے آتے، 7ویں صدی وہی صدی ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، یعنی اس ٹائم تک پہنچتے پہنچتے ایک سیلاب کی شکل میں ان کے ہاں دولت کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اور کیونکہ یہ بات عوام کو ذہن نشین کروا دی گئی تھی کہ جس کسی نے کوئی گناہ عظیم سرزد کر دیا ہے اس کی بخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑھانے یا کسی کی خانقاہ یا چرچ کو بھیٹ دینے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہی دنیا جو ہے وہ ان راہبوں کے قدموں میں ایسے گری کہ جس سے فرار جو ہے وہ ان کا کسی زمانے میں ان کا پرائیڈ ہوتا تھا کہ ہم نے دنیا چھوڑی گئی۔ تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ ان راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور نفس کشی کے کمالات جب عوام میں بہت زیادہ مشہور ہوئے تو عوام کی بڑی عقیدت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ تو بہت سارے دنیا پرست لوگ بھی درویشی کا لباس پہن کر، یعنی جھوٹا موٹائی، راہبوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے پھر ترک دنیا کے بھیس میں وہ دنیا سمیٹی کہ بڑے بڑے طالبین دنیا بھی ان سے پیچھے رہ گئے، یعنی اتنی اتنی دولت کے باہر لگ گئے۔ پھر جہاں پہ عفت کی بات آئی کہ شادی نہیں کرنی، اس معاملے میں بھی پھر رہبانیت نے وہاں پہ بھی شکست کھائی۔ یہ نفس کشی کی ٹریننگ اس طریقے سے دی جاتی تھی کہ لوگ اپوزٹ جینڈر کی طرف متوجہ نہ ہو، خاص طور پر راہب اور راہبات ہی کی بات ہے کہ وہ ایک راہب اور راہبات مل کے رہا کرتے تھے ایک ایک جگہ پہ، اور سم ٹائم ایک ہی بستر پر بھی رات گزارتے تھے۔ اور بڑی تعریف کے ساتھ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ضبط نفس بہت زیادہ کمال کو تھا، اتنا کہ وہ عورتوں کے ساتھ غسل بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ان کی فطرت غلبہ نہیں پاتی تھی۔ تو لیکن ہوا کیا اس کا بھی حشر کیا ہوا کہ
मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा कि 10वीं सदी का एक अतालवी बिशप लिखता है कि अगर चर्च में मजहबी खिदमात अंजाम देने वालों के खिलाफ बदचलनी की सजाएं नाफिज करने का कानून अमलन जारी कर दिया जाए तो लड़कों के सिवा कोई सजा से नहीं बच सकेगा। और अगर इलीगल बच्चों को भी मजहबी खिदमात से अलग करने का कायदा नाफिज कर दिया जाए तो शायद चर्च के खादमों में कोई लड़का ना बचे। ये हालत थी, यानी अंदर ये हालत थी उनकी। और फिर जब रेनाइसा हुआ और रेनाइसेंस के बाद इनके इनके चर्च के ऊपर जब लोगों ने हमले करने शुरू किए चर्चेस के ऊपर, तो फिर जो नौमौलूद बच्चों के कब्रिस्तान इनकी बेसमेंट से निकले उनकी कोई तादाद नहीं थी। यानी इस चीज को भी फिर उन्होंने क्या किया कि यानी ये रस्म जो है ना ये भी बदकिरदारी का जरिया बन गई। तो यहाँ पे ये तफसीलात क्यों आपके सामने मैंने रखी हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर रहबानियत फर्ज तो कर ली थी, लेकिन फिर उसका हक भी अदा करते ना, हक नहीं अदा किया उसका। तो ये तो बात है क्रिश्चियन चर्च की। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखती हूँ जो कि हमारी अपनी है, मुसलमानों की रहबानियत की शक्लें हैं। तो अभी हमने यानी ईसाइयत के अंदर रहबानियत के ऊपर काफी कुछ डिटेल में बात कर ली है। तो ये सारी चीजें मीजान तोड़ने वाली हैं और एक मजहबी इंतहा पसंदी की मिसाल है। एक चीज होती है अमल में इंतहा पसंदी और एक होती है बयान में इंतहा पसंदी। ठीक है, एक अमल में और एक बयान में, यानी एक्सेसिवनेस इन नरेशन, और एक है अपने काम में एक्सेसिवनेस करना। अब चंद मिसालें देखते हैं मुसलमानों के अंदर इस इंतहा पसंदी की। मैं दो किताबों के मुख्तसर रेफरेंसेस आपके सामने रख रही हूँ। एक किताब का नाम है तलबीस इबलीस, इब्ने कय्यम अल जोजिया इसके राइटर हैं। और एक दूसरी किताब है उसका नाम है तज़किरतुल औलिया, फरीदुद्दीन अता इसके राइटर है। तलबीस इबलीस अमल में इंतहा पसंदी की मिसाल है, ठीक है, और तज़किरतुल औलिया नरेशन में यानी बयान में। तो यानी करामात का बहुत ज्यादा बयान है इसके अंदर तज़किरतुल औलिया में। तलबीस इबलीस की पहले बात कर लेते हैं। तो इब्ने जौजी लिखते हैं कि बाज सूफिया ने यह समझ लिया था कि खड़े रहकर सारी रात इबादत करना और ये अमल मुसलसल कई रोज तक जारी रखना रूहानी कमाल की अलामत है। इनमें से कुछ ना बैठते थे ना लेटते थे, मुसलसल नवाफिल और अज़कार में खड़े रहते थे। तो इब्ने जोजी इस पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि ये गुलूव है, मुशक्कत में सुन्नत के खिलाफ है और इब्लीस का धोखा है। बाज सूफी हलकों में सोना गुनाह समझा जाता था। एक गिरोह खुले आसमान तले खड़ा रहता था कि नींद ना आए। बाज अपने पांव बांध लिया करते थे, कुछ सर्दी या गर्मी, सख्त गर्मी में इबादत के लिए खड़े रहते थे ताकि जिस्म थके और नींद ना आए। इस पर मुसन्निफ तबसरा करते हुए कहते हैं कि ये बिद्दत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थकावट के वक्त इबादत छोड़ने का हुक्म दिया। फिर इब्ने जौजी बताते हैं कि बाज मशाइख ने यह नजरिया अपना लिया कि जो शख्स जितना भूखा रहेगा उतना ही अल्लाह के करीब होगा। जैसे कुछ मशाइख 40-40 दिन तक सिर्फ पानी पर रहते थे, बाज हफ्ते में एक मर्तबा खाते, और किसी ने कहा कि मैंने 3 दिन लगातार खाना खाया और फिर मैंने तौबा की। और इसके अलावा रियाजत में खुद को तकलीफें देना, कांटेदार जगहों पर खड़े रहना, ऐसे दरख्त के नीचे बैठना जहां चूंटियां काटती रहें, गर्मी में धूप में खड़े रहना ताकि तज़किया हो सके। तो इब्ने जोजी ऐसे इसे सबको राहिबों के तरीके से मुमासलत करार देते हैं। इसके अलावा इब्ने जोजी ने कई शख्सियात का तस्करा किया जो औरतों को देखने, घर वालों से मिलने, हत्ता के वालिदा से बात करने से भी गुरेज किया करते थे। रिश्तों को दुनियादारी समझकर काट देते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईसाई राहिबों ने किया। दूसरी किताब है तज़किरतुल औलिया, फरीदुद्दीन अता इसके राइटर हैं। ये किताब करामात से भरपूर है। मैं किसी का नाम लिए बगैर ही बयान करूंगी कि कुछ उलमा हवाओं में बगैर जहाज के सफर किया करते थे, दरियाओं के पानी पे चल लेते थे। अरबी जुबान पढ़ना ना जानने के बावजूद दिल की पाकीजगी की वजह से खुद ब खुद दुरुस्त लहजे से कुरान पढ़ना उनको आ गया था। कुछ औलिया तो मुर्दे भी जिंदा कर लेते थे। तो ये चंद मुमासलतें हैं। और अल्लाह ताला क्या कहता है, इब्तदाऊहा, उन्होंने इसकी इब्तदा की, मैंने उसे उनके ऊपर फर्ज नहीं किया था। आगे आयत का अगला हिस्सा हम देख लेते हैं। मैं आयत आपके सामने बल्कि खोल देती हूँ। जी, अल्लाह ताला आगे कहते हैं फ़आतैना लज़ीना आमनु मिनहुम अजरुहुम व कसीरुम मिनहुम फासिकून। तो जो इनमें से ईमान लाए हमने उनको उनके अजर दिए, लेकिन कसीर उनमें से फासिकी थे। यानी जो लोग ईमान लाए और तवाजुन में रहे, किसी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए, अल्लाह ताला इनको जरूर अजर अता करेगा। लेकिन वो जिन्होंने रहबानियत घड़ी खुद और फिर इस पर कायम नहीं रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको फासिक कहा।
مشکات میں ایک روایت ہے کہ حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں مشقت میں ڈال دے گا، کیونکہ ایک قوم نے اپنے آپ پر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں یہ سختیاں انہی کی باقیات ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے اپنے اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے کہ رہبانیت اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں رہ کر، اسی دنیا کی لذات کے اندر رہ کر، متوازن زندگی گزار کر، اپنا مقصد پہچان کر اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں جینا ہی ہمارے رب کی رضا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے، کتاب بینات، میزان نازل کیا، لوہا اتارا، اور یہی اس کی تسبیح ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ جو سیکشن ہے یہ مکمل ہو گیا، سیکشن 5، جس کا نام تھا رسالت۔ اور اب ہم نا اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ بالکل آخر میں آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اور جو واٹس ایپ پہ ہے میں نے آپ لوگوں کو وہ سمری بھیجی ہے، کائنڈلی وہ والی پکچر اپنے سامنے رکھ لیجیے۔ تین آیات تھیں اس کے اندر۔ آیت نمبر 25، اس کو پھر فردر نا اے بی سی اور اے بی سی میں بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 اے، اللہ نے رسول بھیجے، کتاب اور میزان نازل کی، لوہا اتارا تاکہ دیکھے کہ کون رسولوں کا ساتھ دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ خود قوی ہے اور عزیز ہے۔ آیت نمبر 26 بی، اس کو بی کا نام دیا گیا، حضرت نوح اور ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ آیت نمبر 26 پوائنٹ سی، کچھ محتد ہیں یعنی ہدایت یافتہ ہیں اور کچھ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 27 اے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انجیل عطا فرمائی۔ آیت نمبر 27 پوائنٹ بی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے پیروکاروں کے دل نرم کر دیے، لیکن وہ جو رحمت اور رافت کی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں جو بعد میں لوگ آئے انہوں نے رہبانیت اختیار کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لازم نہیں کی تھی۔ اور 27 کا ہی پوائنٹ سی ہوگا کہ ایمان والوں پر اجر، اور اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کثیر تعداد فاسق ہے۔ تو جتنے بھی ایز ہیں، دو ایز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک آیت نمبر 25 میں اور ایک آیت نمبر 27 میں۔ دونوں کا کیا مضمون ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، کتاب اور میزان نازل کی، لوہا اتارا کہ کون رسولوں کا ساتھ دیتا ہے، اور 27 کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور کتاب میں انجیل کا ذکر کیا۔ تو یہ دونوں میں پیرالل ہے۔ آیت نمبر 26 کا بی پورشن، دونوں ہی یلو کلر میں، آپ کو پنک کلر میں نظر آ رہے ہیں، کہ نوح اور ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور 27 کا بی پورشن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے دل نرم تھے جب تک انہوں نے کتاب کو فالو کیا، لیکن بعد میں انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور جو اللہ نے لازم نہیں کی تھی۔ تو ان میں بھی یعنی کتاب چھوڑی جب انہوں نے، کیونکہ کتاب کا ذکر تھا، کتاب کا ساتھ چھوڑا تو پھر انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ پھر دونوں سیز آپ دیکھیے کہ 26 کا ایک پوائنٹ سی ہے اور 27 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ تو ان میں سے ہدایت یافتہ ہیں اور بہت سارے فاسق ہیں۔ اور یہاں پہ 27 کا جو سی پورشن ہے کہ ایمان والوں پر اجر اور کثیر تعداد فاسق ہیں۔ تو کون ہے پھر ہدایت والے کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں انہی کے لیے اجر ہے۔ اور باقی کون ہیں جو سی میں بتایا کہ فاسق ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے کتاب چھوڑ دی تھی، رہبانیت اختیار کی، اور یہ فاسقون ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ جو سیکشن ہے، سیکشن 5، یہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے لاسٹ سیکشن کا آغاز کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے، اور کرتے کرتے ہمارا سفر جو ہے وہ اپنے آخری منازل پہ پہنچ گیا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی۔ آج اٹس اے ٹائپ آف ہسٹری لیسن، لیکن یہ ضروری تھا، یہ مسیحت کی ایک تاریخ آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھی گئی، اور یہ جو ساری جو میں نے آپ کے سامنے انفارمیشن پیش کی، یہ میں نے تفہیم القرآن جو کہ مولانا مودودی صاحب کی ہے، انہوں نے کافی ریسرچ کر کے اس کے اوپر ایک اپنی ریسرچ لکھی ہوئی ہے، تو میں نے انہی میں سے ہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں اس میں۔ لیکن جو تذکرۃ الاولیاء اور میں نے تلبیس ابلیس کا ذکر کیا، وہ پھر میں نے خود سرچ کی اور اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ بس مقصد یہ تھا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس میں پیراللز پائے جاتے ہیں، اور ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اس چیز کے اندر۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔